नौजवान है नौजवान, तेरी मंजिल है कहाँ। झुकना नहीं तुझे रुकना नहीं, तुझे छूना है आसमान। खुदावंद यसुम मसीह के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में PMI टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। प्रोग्राम यूथ कैंपेन के साथ आपका मेज़बान शाहिद संधू। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीटर यूनस, जिन्होंने MA इंग्लिश किया है। वेलकम ब्रदर। थैंक यू। और इनके साथ ही मौजूद हैं साकिब आशिक, जिन्होंने BCom किया है। वेलकम साकिब। आज हम बात करेंगे फर्माबरदारी पे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक पे गुफ्तगू करें, हम एक दुआ करेंगे और इस दुआ में रहनुमाई करेंगे। पीटर, कुदसियत में ज़िंदा खुदावंद तेरी शुक्रगुज़ारी करता हूँ आज के इस वक्त के लिए, लम्हा के लिए। तूने आज की ये एक नया दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया कि तेरे हुज़ूर झुकें, तेरे नाम की शुक्रगुज़ारी करें, तेरे कलाम में से डिस्कस करें। आप खुदावंद शुक्रगुज़ार हूँ इस चैनल के लिए मेरे ज़िंदा खुदावंद, तूने आज ये मौका दिया है कि हम तेरे कलाम की गुफ्तगू करें, तेरे कलाम दूसरों तक पहुँचाएँ और ज़रा पाक रूह हमें गाइड करे ताकि हम जो कुछ भी बोलें वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत हो, दूसरों के लिए निजात का बाइस हो। मेरे ज़िंदा खुदा भाई साकिब की, मेरी और शाहिद की रहनुमाई करना है खुदा, ताकि हम जब तेरे कलाम की गुफ्तगू करें तो तेरा कलाम बढ़ता चला जाए। इसी यीशु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन। जी नाजरीन, आज हमारा टॉपिक फर्माबरदारी है। हमारे नौजवान जहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, जहाँ उनके लिए मोटिवेशन के और इंकरेजमेंट के और फ्यूचर प्लानिंग के, एजुकेशन के बहुत सारे मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाया जाता है, वहाँ पे ज़रूरी है कि इस बात को भी ज़ेर बहस लाया जाए कि हमारी नौजवान नस्ल को फर्माबरदार होने की ज़रूरत है। आज हम अपने टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले अपने मेहमानों के बारे में जानेंगे। पीटर यूनस हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने MA इंग्लिश किया है। हम जानेंगे कि इसके साथ उनकी क्या मसरूफियत हैं और वो क्या अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नबी यीशु मसीह के जलाली और बबरकत नाम में आप सबको सलाम। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा ज़ुल-जलाल का, जिसने ये मौका दिया है कि आज खुदा उनके फ़ज़ल से आज इस प्रोग्राम में खुदा उनके कलाम को शेयर करूँ। और शुक्रगुज़ारी करता हूँ सर खालिद अमनाज़ के लिए, उनकी सारी टीम के लिए भी कि उन्होंने ये खुदा का काम को बढ़ा रहे हैं। इस चैनल के लिए भी इसके ज़रिए से खुदा अपने काम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल। और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मेरा नाम पीटर यूनस है और मैं मास्टर इन इंग्लिश मैंने किया है और इस PMI स्कूल में भी मैं एक एज ए टीचर काम कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। और अपने चर्च में एक वाइल्ड लीडर के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें खुदा अपने जलाल के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। खुदावंद आपको बरकत दे। पीटर जो टीचिंग की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, खुदावंद इन्हें और ज़्यादा बरकत दे। इसी तरह हम जानेंगे साकिब से भी, जिन्होंने BCom किया है और अब उनकी क्या मसरूफियात हैं, क्या वो कर रहे हैं और मसीही नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, चर्च में क्या खिदमत हैं, ये सारा उनसे जानेंगे साकिब से। जी साकिब। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी जो ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं बाइबल कोर्स भी कर रहा हूँ। इसके साथ खुदा ने मुझे जो है वो एक आर्ट की बरकत दे रखी है। जितना भी आर्ट वर्क होता है, क्रिसमस डेकोरेशन, ईस्टर और वट जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, तो मैं उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करता हूँ। ज़बरदस्त। हमारे नौजवान खुदावंद के फजल से मुख्तलिफ़ हुनर और मुख्तलिफ़ सलाहियतों से खुदा ने उन्हें नवाजा है। हम इनके लिए दुआ में खुदा इन्हें और ज़्यादा बरकत दे। अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारा जो टॉपिक है फर्माबरदारी। आज हम सीखेंगे कि सबसे पहले कि फर्माबरदारी क्या है और हम जानेंगे पीटर यूनस से कि वो बताएंगे कि फर्माबरदारी क्या है। फर्माबरदारी अगर हम उर्दू लुगत में इसके मानी देखें तो इसके बहुत सारे मीनिंग मिलते हैं, जैसे कि किसी की बात मानना, हुक्म मानना, किसी के ताबे होना, किसी को फॉलो करना। जो कोई हमें हुक्म देता है हम उसके ताबे फरमानी करते हैं, उसकी बात को मानते हैं। जी बिल्कुल। ये फर्माबरदारी होती है। ज़बरदस्त। जैसा कि हम कहते हैं, क्योंकि हम किसी को कहते हैं बात कह देते हैं, वो आगे से हमारी बात नहीं मानता तो हम अपना आर्ग्यू पेश करते हैं कि मेरी बात नहीं मान रहा। जी जी। इसी तरह फर्माबरदारी का मतलब है किसी की बात मानना, किसी के ताबे होना और किसी के हुक्म पर अमल करना। फर्माबरदारी का मतलब है अपने आप को किसी के हुक्म के ताबे करना, किसी की बात मानना और किसी के हुक्म के आगे सरखम करना, ये फर्माबरदारी है। हम साकिब से भी जानेंगे कि वो फर्माबरदारी को कैसे देखते हैं और किन अल्फाज में वो इसकी वजाहत करते हैं। ओबीडियंस जो है मतलब फरमाबरदारी, इसके मायने जो है वो ताबिया फरमान भी होते हैं, यानी कि हमें उस फरमान के मुताबिक जो है वो अपने आप को ढालना है। जी। तो यानी कि अगर हमें ऑर्डर दे दिया गया है तो हमें उसमें जो है वो अपनी अमेंडमेंट नहीं करनी,
کہ اگر مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے تو میں اپنی امینڈمنٹ اس میں کروں، ایسے نہیں ایسے ہو سکتا ہے، بلکہ فرمانبرداری کا مطلب تو ہے مکمل طور پر. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو اگر فرمانبردار بنانا ہے تو مکمل طور پر بنانا چاہیے. جی بالکل. اپنے آپ کو، اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو، اپنی صلاحیتوں کو کسی کے حکم کے تابع کر لینا، یہ فرما برداری ہے. اور فرما برداری کیوں ضروری ہے یہ بھی ہم جانیں گے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، کیونکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں جو نافرمانی کی اسپرٹ ہے وہ ہمارے نوجوانوں کو تباہی کی طرف، ناکامی کی طرف، مایوسی کی طرف اور بہت ساری برائیوں کی طرف دھکیل رہی ہے. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ جو ہماری سوسائٹی میں جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے لیے فرما برداری کیوں ضروری ہے. سب سے پہلے ہم جانیں گے پیٹر سے کہ وہ ہمارے آڈینس کو آج بتائیں گے کہ فرما برداری کیوں ضروری ہے. جیسے کہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نوجوان کے لیے لکھا ہے کہ آدمی اپنی جوانی میں فرما برداری سیکھے. جی بالکل. تو ایک نوجوان ہوتے ہوئے یا نوجوان نسل کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے تابع فرمان لیں. جی جی. اسی کے وسیلے سے اس کی زندگی میں برکات آتی ہیں، اس کی زندگی میں خدا برکتیں بھلائی پہ رکھتا ہے. جی بالکل. کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہ تو میں تیری عمر کو بڑھاؤں گا، دراز کروں گا. جی جی. تو یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ خدا کا حکم، پہلی بات یہ خدا کا حکم ہے. جی بالکل. کہ ہمیں خدا کی بات کو ماننا چاہیے. اس کی وجہ سے ہماری ترقی ہے. ترقی کا اگر راز ہے تو اگر ہم حکم مانتے ہیں. بائبل مقدس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جنہوں نے خدا کی بات مانی ہے، خدا کے تابع رہے ہیں اور ان کی زندگیاں خدا نے پھر بدلی ہیں، ان کو برکات سے نوازا ہے، ان کا بھلا ہوا ہے، خدا ان کو عمر کو دراز کیا ہے. جی بالکل. تو یہی برکت ہے کہ جب ہم، اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم کسی کی بات کو مانتے ہیں، خدا کی ہو، گھرانے کی ہو، ماں باپ کی ہو، کسی کی بھی ہو، تو خدا ہماری زندگی میں برکات کو رکھتا ہے. آمین. اس لیے یہ فرما برداری ضروری ہے. زبردست. فرما برداری اس لیے ضروری ہے کہ بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ جوان اپنی جوانی میں ضرور ہے کہ وہ خداوند کی فرما برداری کریں. فرما برداری اس لیے ضروری ہے کہ یہ خداوند کا حکم ہے. فرما برداری اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری لمبی زندگی کا راز ہے. فرما برداری اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری برکات کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح ہم جانیں گے ثاقب سے بھی کہ وہ بتائیں گے کہ جو فرما برداری ہے ہماری نوجوان نسل کے لیے کیوں ضروری ہے. آج کل جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو ہے وہ نافرمانی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. جی بالکل. تو اس لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ فرمانبرداری کو اپنانا چاہیے. جس طرح اگر ہم ببلیکلی دیکھیں تو یوسف جو ہے وہ اپنے باپ کا تابع دار رہا، اپنے بھائیوں کا تابع دار رہا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ سارا کچھ غلط ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے اس تابع داری کو، فرمانبرداری کو جو ہے وہ قائم رکھا اور خدا نے جو ہے وہ اسے سرفراز کیا. تو جو فرمانبرداری ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا راز ایک یہ بھی ہے کہ خدا جو ہے وہ سرفراز کرتا ہے. تو ہمیں فرمانبرداری کو جو ہے وہ ضرور اپنی سوسائٹی میں اور اپنے معاشرے میں اس کا جو ہے وہ پرچار عام کرنا ہے. جی بالکل. جی فرما برداری جو ضروری ہے وہ اسی وجہ سے ضروری ہے کہ یہ ہماری برکت، سرفرازی اور بہت ساری ترقیوں کا باعث بنتی ہے. اسی طرح ہم جانیں گے کہ فرما برداری بحیثیت کرسچن یوتھ ہمیں خدا کے فرما بردار رہنا چاہیے. اور اس حوالے سے ہم جانیں گے پیٹر سے کہ وہ بتائیں گے کہ خدا کی فرما برداری ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کیسے کر سکتی ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے چرچز میں بچوں کو ایسی تحریک دینی چاہیے. پاسٹرز کو چاہیے کہ بچوں کو ببلیکلی طور پر اتنے تیار کر دینا چاہیے کہ وہ خدا کے تابع ہو جائیں. جی بالکل. اس کے بعد ہمارا گھرانہ آتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی نوجوان نسل کو، نوجوان بیٹے بیٹیوں کو خدا کے تابع رہیں. اور ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ماں باپ بچوں کو اس طور سے تعلیم نہیں دے پاتے. بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں بائبل کی بجائے موبائل ہوتا ہے. جی. تو اگر بچے کے ہاتھ میں خدا کے کلام کو رکھا جائے، خدا کے کلام کو سکھایا جائے، تو ہماری آنے والی نسلیں خدا کے کلام کو جب سیکھیں گے تو وہ فرما بردار ہوں گے. جی بالکل. ہمارے بچوں نے چونکہ بچپن سے ہی موبائل پکڑا ہوتا ہے، بچپن سے موبائل پہ انہوں نے ویڈیوز دیکھی ہوتی ہیں، کارٹونز دیکھے ہوتے ہیں، انڈین سارے وہ کارٹونز وغیرہ دیکھے ہوتے ہیں، تو بچہ اس کے مطابق ہی بھی چل رہا ہوتا ہے. جب وہ بڑا ہوتا ہے پھر بچہ نافرمان ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ اپنے آرگیو پیش کرتے ہیں، میرا بچہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. کیونکہ چرچ میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ایسی وہ ملتی ہیں، ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہمارے بچے کے لیے دعا کریں، وہ نافرمان ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ وہ اب تب کہاں تھی جب وہ نافرمان ہو رہا تھا، اب تب کہاں تھی جب آپ نے اس کو موبائل دیا تھا، آپ نے خود ان کو بچے کو بگاڑا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اس کے ہاتھ میں، اور میں مبارک کہتا ہوں اسرائیل کی عورتوں کو،
وہ اپنے بچے جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرتی ہیں. بالکل بالکل. وہ کلام کا ورد کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، تاکہ ان کا بچہ اور ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں فرما بردار ہوتے ہیں. بالکل. اس لیے خدا نے اسرائیل کو زیادہ برکت دے رکھی ہے، اور ہمیں بھی پاکستان میں رہتے ہوئے چاہیے کہ بلکہ اپنے ماں باپ جو ہیں، ہمیں اپنے چھوٹوں کی، اپنے جو نوجوان بھائی بہن ہیں، ان کی خدا کے کلام کے مطابق تربیت کریں. جی بالکل. تبھی وہ فرما بردار ہو سکتے ہیں. پیٹر، آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ خدا کی فرما برداری سے مراد کیا ہے؟ خدا کی تابع داری سے مراد ہے یعنی کہ خدا کے تابع فرما ہو جانا، یعنی خدا نے جو بات ہمیں کہی اس کو ماننا. اب خدا کے بے شمار اس میں حکم خدا نے ہمیں دیے ہیں، اس کو پورا کرنا. خدا نے حکم دیا عبادت کرنا. جی بالکل. خدا نے حکم دیا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. خدا نے حکم دیا کہ یسوع پر ایمان لا. تو اگر ہم اس پہ پورا نہیں اترتے جی بالکل. تو خدا تو سزا دینے کا حقدار ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن خدا برکت بھی دیتا ہے اگر ہم اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کی بات کو مانتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے لیے برکات بھی رکھی ہوئی ہے. جی بالکل بالکل. خدا کی فرما برداری سے مراد ہے کہ بائبل مقدس میں جو خدا کی تعلیمات ہیں، جو احکام ہیں، ان کو ہم بدل و جان اپنائیں، اور خدا کے ان تمام جو قوانین ہیں جو انسان کی بھلائی کے لیے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنائیں، ایک اپنی زندگی کا ایک اصول اس سے بنائیں، تاکہ ہم ترقی کریں اور ہماری جو نسل ہے وہ بھی خداوند کو پہچانے، کیونکہ ہمارا پریکٹیکل ہی ہمارے نوجوان نسل کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی لائف کو خدا کے تابع کریں. اور پیٹر نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت کی کہ خدا کی فرما برداری ضروری کیوں ہے اور اس سے مراد کیا ہے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے PMI ٹیلی ویژن. جھکنا نہیں تجھے، رکنا نہیں تجھے، چھونا ہے آسمان. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یوتھ کمپین، اور آج ہم بات کر رہے ہیں فرما برداری کے حوالے سے. اور بریک سے پہلے جو پیٹر بڑے خوبصورت ایک پوائنٹ کو آگے بڑھا رہے تھے کہ ہم کس طرح خدا کے فرما بردار ہو سکتے ہیں اور اس کی برکات، بلیسنگز کیا ہیں. ابھی ہم جانیں گے ثاقب سے کہ جس طرح خدا کی فرما برداری کو ہم نے سیکھا، کیونکہ ہم ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، ہم ایک معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے رشتے ناتے ہیں، تعلق ہیں، ریلیشنز ہیں، جن میں ہم سے کچھ اگر چھوٹے ہیں تو بڑے بھی ہیں. تو ہم اپنے بڑوں کی فرما برداری کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم جانیں گے ثاقب سے کہ ہم اپنے بڑوں کے جو فرما بردار ہیں کیسے ہو سکتے ہیں، اور بڑوں کے فرما بردار ہونے سے کیا مراد ہے. جی یہاں پر میں شاہد بھائی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اوبیڈینس کو جو ہے وہ ہم لیتے ہیں کہ صرف اپنے ماں باپ کی، اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دادا دادی کی، یا جتنے مطلب ہمارے ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کے لیے ہی فرمانبرداری ضروری ہوتی ہے. لیکن جبکہ یہ غلط کنسیپٹ ہے. فرمانبرداری جو ہے وہ ہر اس شخص کے لیے ہوتی ہے جو عمر میں آپ سے بڑا ہوتا ہے، یا جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے محلے میں، یا آپ کے نیئر بائی رہ رہے ہوتے ہیں، یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں. اوبیڈینس جو ہے وہ سب کے لیے ضروری ہوتی ہے. ہماری تربیت کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے جی ماں باپ کی کرنی ہے، اور ہمارا کنسیپٹ بھی سوسائٹی میں جو ہے وہ یہی بن چکا ہے کہ بڑوں کی جو ہے وہ رسپیکٹ کرنی ہے، ماں باپ کی رسپیکٹ کرنی ہے، بہن بھائیوں کی. اب ہماری جو پرائیویٹ لائف ہوتی ہے گھر میں وہ ڈفرینس ہوتی ہے، لیکن جیسے ہم باہر جاتے ہیں ہماری لائف جو ہے وہ ڈفرینس ہو جاتی ہے. اس چیز کو جو ہے وہ اسٹیبل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہر ایک کی جو ہے وہ فرمانبرداری کرنی ہے، نہ کہ صرف اپنے گھر میں ہی بلکہ گھر سے باہر سوسائٹی میں، یا جس شہر میں ہم جاتے ہیں، جس جگہ پہ جاتے ہیں، ہمیں سب کی جو ہے وہ فرمانبرداری کرنی چاہیے. فرما برداری سے مراد ہم نے کسی کے حکم کو ماننا، سمجھنا اور تابع کرنا. یہاں پہ میں ایک ضرور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے سوسائٹی میں ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی ہم عزت کریں، ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی عزت کریں. فرما برداری والدین، اپنے ٹیچرز اور اپنے جو ہنر میں آپ سے سینئرز ہیں ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ ان کے احکام مان کر آپ ترقی کر سکتے ہیں. اور جو ہماری سوسائٹی میں، سراؤنڈنگ میں ہم سے عمر میں بڑے ہیں ان کی عزت آپ کریں، کیونکہ کلام مقدس میں بھی ہمیں یہی سارے اخلاقی جو احکام ہیں ہمیں ملتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے. اور اسی طرح ہم جانیں گے کہ فرما برداری کے خوبصورت نتائج بھی زندگی میں آتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اپنے والدین کا، اپنے ٹیچرز کا اور اپنے سینئرز کا، جو فیلڈ میں ان سے سینئرز ہیں،
ان کی اگر فرما برداری کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے ثمر بھی ہم دیکھتے ہیں. تو ہم جانیں گے سب سے پہلے پیٹر سے کہ وہ بتائیں گے کہ جو فرما برداری ہے اس کے کیا نتائج آپ کی دانش میں سامنے آتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے شیئر کیا کہ فرما برداری سے گھر میں برکات آتی ہیں. جی بالکل. اور فرما برداری جو ہے جو کہ روح القدس کا ایک پھل ہے، روح القدس کے پھلوں میں سے ایک پھل فرما برداری بھی ہے. جی بالکل. حکم ماننا، فرما برداری. اور جب اس کو بندہ اپنی زندگی میں لیتا ہے نا، اس کے سرفرازی زندگی میں بحالی اور برکات آتی ہیں جب بندہ فرما بردار ہو جاتا ہے. اور روح القدس کے پھلوں میں سے، اور یہ بندہ تب بھی ہوتا ہے جب اپنے آپ کو پورا خدا کے طور پر پیش کرتا ہے. جی بالکل. جب اس کی زندگی میں روح القدس کے پھل ہوں گے نا، یہ بہت لازم ہے اور اس کی وجہ سے ہماری ترقی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ترقی ہو، ہم بڑھتے چلے جائیں یا ہمارا گھرانہ بڑھتا چلا جائے، تو ہمیں خدا کے حضور، خدا کے حکموں کو ماننے کی ضرورت ہے. جی بالکل. بائبل مقدس میں بہت سارے ایسے واقعات جنہوں نے خدا کی بات کو مانا ہے، اور ایسے بھی واقعات جنہوں نے نہیں مانا، نافرمانی کی ہے، اور ان کا اجر بھی خدا نے ان کو دیا ہے. جی بالکل. اور جنہوں نے فرما برداری کی ہے، بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ خدا نے ان کو بڑھایا ہے. جی بالکل. جیسا کہ یشوع ہے، موسیٰ ہے، خدا کے انبیاء ہے، جتنے بھی آئے وہ سارے خدا کے تابع فرمان رہے. خدا نے ان کو بڑھایا، ترقی دی ہے اور ان کو بحال کیا ہے. جی بالکل. آپ ترقی بھی ایک جو فرما برداری کا ثمر ہے، تو ترقی آپ کس کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص دنیاوی طور پہ اپنے ایلڈرز کا، بڑوں کا فرما بردار ہے، تو کس کس چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ترقی کرتے ہیں؟ جیسے کہ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، آگے بچے بیٹھے ہوں کلاس میں، ظاہر جو بچہ بڑا ہی بات ماننے والا ہوگا، جو بڑا فرما بردار ہوگا، ٹیچر اس کو بڑا پیار کرے گا. وہ کہ سب کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. جی بالکل. وہ بچہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے جو فرما بردار ہوتا ہے، جو ڈیلی ٹیچر کی بات مانے گا، کام کر کے آئے گا، ہوم ورک لکھے گا، اپنی کاپیز کمپلیٹ کرے گا، نیٹ اینڈ کلین ہوگا. جو بات ٹیچر کے لیے وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اسی طرح ہم بھی اگر اپنے آپ کو خدا کے تابع فرما کر لیتے ہیں نا، خدا کی بات مانتے ہیں، تو ہم بھی خدا کے حضور اٹریکٹیو ہوں گے، خدا ہمیں زیادہ پیار کرے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی طرح خدا کے سامنے ہم فرما برداری کریں، خدا کی فرما برداری ضرور کریں. بہت خوبصورت کہ جو فرما برداری ہے اس کے بہت سارے ثمر ہیں، پھل ہیں، اچھے نتائج ہیں، اچھا اجر ہے، ریوارڈ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ترقی انہوں نے کہا، تو ترقی دنیا کے بہت سارے شعبے ہیں، ان میں بھی ہو سکتی ہے. روحانی بھی ترقی ہو سکتی ہے، جسمانی بھی ترقی ہو سکتی ہے، مالی طور پہ بھی خدا آپ کو برومند کر سکتا ہے. تو یہ سارے فرما برداری کے نتائج ہیں. ابھی ہم جانیں گے ثاقب سے کہ وہ بھی اس بات کو مزید ایکسپلین کریں کہ آپ کی نظر میں کون سے فرما برداری کے جو پھل ہیں آپ دیکھتے ہیں. جی، فرما برداری سے جو مجھے جو ہے وہ بائبل مقدس کا ایک بہت خوبصورت واقعہ یاد آتا ہے، مقدسہ مریم، کہ جب جو ہے وہ فرشتہ اس کے پاس گیا اور اس نے جو ہے وہ اس کو برکت دی، لیکن اس نے آگے سے اسے کویسچن کیا کہ میں جو ہے وہ کیسے ماں بن سکتی ہوں جبکہ میں کسی مرد سے جو ہے وہ ناواقف ہوں. لیکن پھر فرشتہ جو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ روح القدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی. اس نے آگے سے انکار نہیں کیا کہ نہیں میں نے نہیں کرنا، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر جب اسے پتہ لگا کہ خدا جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میرے نہیں بلکہ تیرے کال کے عین موافق ہو. تو اس طرح ہمیں بھی اگر خدا کی طرف سے احکامات دیے گئے ہیں، کوئی بات ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے، رویا ملا ہے، تو ہمیں جو ہے وہ انکار نہیں کرنا، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اس راہ پر چلنا ہے جو خدا نے ہمیں اپنی رویا میں دی ہے، یا کسی بڑے کے ذریعے دی ہے، یا بڑے ہم سے جو ہے وہ کوئی بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس طرف موو کرو. تو ہم آگے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انکار، بلکہ جو ہے وہ ہمیں ان کے تابع فرمان رہنا چاہیے اور اس فرمان کے مطابق جو ہے اس رستے پر چلنا چاہیے. تو پھر جو ہے وہ ترقی، سرفرازی اور جو کچھ ہماری زندگی میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ بھی خدا جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے. زبردست، بڑی خوبصورت مثال دی. اور یہاں پہ جتنی بھی ہماری مسیحی بہنیں، نوجوان بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، ان سے ایک یہ بات ضرور آپ دیکھیں کہ مقدسہ مریم کی مثال ثاقب صاحب نے کوڈ کی ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں اور میرے لیے تیرے کال کے موافق ہوں. اور پھر جب اگر لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پہ خوبصورت ایک گیت ہے جو مقدسہ مریم نے گایا، اور اس کی ایک ورس ہے، دیکھ اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھ کو مبارک کہیں گے. تبھی خدا آپ کی زندگی سے اپنا جلال ظاہر کرتا ہے جب آپ مقدسہ مریم کی طرح اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتی ہیں،
جب اس کی فرما برداری میں آ جاتی ہیں تو پھر آپ کو خدا اور زیادہ برکت دیتا ہے. اور مقدسہ مریم کی یہ خوبصورت مثال عورتوں کے لیے آج بھی برکت کا اور موٹیویشن کا باعث بنتی ہے. تو ضرور آپ بھی اپنے آپ کو خدا کے تابع کریں تاکہ خدا آپ کے وسیلے سے آنے والی نسلوں کو برکت دے اور خدا آپ کی زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر کرے. اسی طرح ہم جانیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو نافرمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی زندگی میں نافرمان ہو جاتے ہیں اپنے بڑوں کے، خدا کے. تو ہم جانیں گے کہ نافرمانی کے جس طرح فرما برداری کے بہت سارے خدا نے اجر رکھے ہیں، خدا نے پھل دیے ہیں، اسی طرح نافرمانی کا بھی ایک نتیجہ ہوتا ہے. اب ہم جانیں گے اپنے مہمانوں سے، پیٹر سے، کہ جو نافرمانی ہے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ خدا کی جو نافرمانی ہے اس کے نتائج آپ کیا دیکھتے ہیں؟ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نافرمان بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے جان کا پھندا ہے. بالکل. ان کے اگر ہم دیکھیں آدم کو دیکھیں، اس کو خدا نے باغ عدن میں رکھا، اس کے لیے ڈھیروں برکات خدا نے رکھی کہ باغ عدن کسی بھی درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے. جی بالکل. اس میں جب اس نے نافرمانی خدا کی کر دی، خدا نے اس کو منع کیا تھا پھل کھانے سے، اس نے نافرمانی کی، اپنی برکتوں سے محروم ہو گیا، خدا نے باغ عدن سے نکال دیا. جی بالکل. اس طرح خدا نے جب اس کو نکالا، اس کی نافرمانی کی سزا اس کو ملی کہ وہ اپنی برکتوں سے محروم ہو گیا. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یونا نبی ہے، اس نے خدا کی نافرمانی کی. اس کی جب وہ کشتی میں تھا تو طوفان، زندگی میں طوفان چلتا رہا، اس کو طوفان کا زور اس پر رہا. تو جیسے ہی اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے، مانا ہے کہ میں نے نافرمانی کی ہے، اس کو کشتی سے باہر نکالا گیا تو طوفان ان کے لیے رک گیا. جی بالکل. جب تک آپ کے گھرانے کے اندر نافرمان شخص پڑا ہوا ہے نا، آپ کے گھرانے جیسے یونا کی کشتی میں طوفان تھا، گھرانوں میں بھی مسائل طوفان چلتے رہیں گے. تباہی. جیسے ہی ہم اپنی زندگی سے مان لیتے ہیں کہ میں نے نافرمانی کی ہے، خدا کے حضور اپنے آپ کو رکھ دیتے ہیں، تو ویسے طوفان رک جاتے ہیں. جی بالکل. جیسے کہ تو ہمیں چاہیے کہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے خدا کی، جیسے اس نے خدا کی نافرمانی کی ہے. موسیٰ نے بھی خدا کی نافرمانی کی تھی، خدا نے اس کو کہا تھا کہ چٹان سے آ کے کہنا پانی دے، وہ تجھے دے گی، لیکن موسیٰ نے خدا کی نافرمانی کی، اس نے جا کے لاٹھی مار دی. لیکن خدا نے اس کو اس کا اجر یہ دیا، اس کی سزا یہ ملی کہ اس کو اس ملک میں نہیں جانے دیا. کہتا تو دور سے دیکھ لیں لیکن ملک میں نہیں جائے گا، اس برکت سے محروم رہا. اب اس کا اجر یہی ہے کہ جب ہم خدا کی نافرمانی کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکتوں سے محروم رکھتا ہے. جیسے کہ یہ انبیاء کرام، آدم رہا برکتوں سے محروم رہا ہے، یونا کو خدا نے سزا دی، اور موسیٰ کو بھی خدا نے اس برکتوں سے محروم رکھا. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم خدا کے حضور چلتے ہیں تو اس کی بات کو مانیں، نہ کہ نافرمانی کریں. آمین آمین. جی بڑی خوبصورت ایک مثال یونا کی. جب وہ کشتی میں تھا تو بہت ہی زبردست طوفان آیا اور سب کی جان خطرے میں. آج بھی بہت سارے نافرمان چرچز میں، گھرانے میں، سوسائٹی میں ہوتے ہیں جو خدا کی نافرمانی کر کے بھی ڈٹے رہتے ہیں. اور لکھا ہے کہ یونا سو رہا تھا. تو نافرمانی کر کے وہ مطمئن رہتے ہیں اور نتیجہ دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اسی لیے ہمیشہ فرما بردار رہیں، اپنے گھرانوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ صادق کی وجہ سے جو شہر ہے وہ سرفراز پاتا ہے. تو جو نافرمان ہوتے ہیں اس سے پھر ہلاکت بھی ہوتی ہے، تباہی بھی ہوتی ہے. ابھی ہم جانیں گے ثاقب سے بھی کہ وہ بتائیں گے کہ کس طرح نافرمانی کے نتائج دنیاوی طور پہ آپ دیکھتے ہیں. جی دنیاوی طور پر جو آج کل ہماری سوسائٹی میں جبکہ نشہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کا رجحان بڑھا ہوا ہے. جی بالکل. چھوٹے ٹین ایجرز بچے جو ہیں وہ اس طرف رجحان کر رہے ہیں. اب دیکھیں ایک گھر ہے، اس میں بچہ ہے، اس کو جب کہ سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا تو نے یہ والے کام جو ہے وہ نہیں کرنے، لیکن کیا ہوتا ہے جیسے وہ سوسائٹی کے اندر جاتا ہے، اپنے فرینڈس کے ساتھ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میرا فلانا دوست جو ہے وہ یہ والی کام کر رہا ہے، کیوں نہ میں بھی ٹیسٹ کر کے دیکھوں. ٹھیک ہے، وہ ایک دن اس نے کر لیا ٹیسٹ، چلا گیا گھر. اب ڈر بھی ہوتا ہے دل میں کہ میرے پیرنٹس جو ہے وہ مجھے ڈانٹیں گے یا مجھ سے اسمیل آئے گی. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جو ہے وہ اس بچے کو گائیڈ نہیں کرتے، نہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو یا کہاں گئے تھے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض دفعہ جو نافرمانی ہوتی ہے وہ گھر کے ماحول کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں. جی بچہ لاڈلا ہے، بڑا ہے، ایک ہے، تو اس طرح جو ہے وہ آہستہ 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 ود دا پیسج آف ٹائم وہ کرتا رہتا ہے چھوٹے چھوٹے نشے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دن نشہ آور ادویات استعمال کرنے لگتا ہے. اس سے نافرمانی، اس کی نافرمانی جو ہے وہ اس کے والدین کے لیے، اس کے گھرانہ کے لیے
اور پورے خاندان کے لیے ذلت کا باعث بنتی ایسے ہی ہے. ہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں اپنے بچوں کو آہے بگاہے جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہنا چاہیے بالکل. کہ ہمیں ان کاموں سے ان باتوں سے جو ہے وہ دور رہنا ہے. تو فرمانبرداری کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو پیرنٹس ہیں یا ٹیچرز ہیں جتنے بھی بڑے ہیں وہ اپنا اپنا کردار جو ہے وہ اس چیز میں ادا کریں. زبردست. بے شک ایک خوبصورت بات کہی کہ نافرمانی میں بعض اوقات جتنے بھی پیرنٹس دیکھ رہے ہیں وہ یہ بات غور سے سنیں کہ جتنی بھی نافرمانی ہے بعض اوقات اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہوتا ہے. اور بڑی اچھی بات انہوں نے کوڈ کی, جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمارے گھروں میں ایک ہمیشہ ایک ڈائلاگ بولا جاتا ہے, بڑا ہوئے گا سمجھ جائے گا. جی. جب وہ بڑا ہو جاتا ہے, جب وہ پودا ہوتا ہے, تب آپ اس کو جس طرف بھی موڑیں گے وہ مڑ جائے گا. جب تناور درخت بن جائے گا تب وہ ٹوٹ تو جائے گا لیکن مڑے گا نہیں. جب وہ نافرمانی کی حدیں عبور کر جاتا ہے تب ہم قسمت کو, حالات کو اور پتہ نہیں کس کس کو کوستے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہی ہے. اور در حقیقت اس نافرمانی کی پہلی جو اینٹ ہے ہم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہے. اسی لیے آج ہی اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کے حوالے سے کمپرومائز نہ کریں. خواہشات پوری کریں لیکن تربیت میں کمپرومائز نہ کریں. ابھی ہم اپنے ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنے مہمانوں سے پیغام لیں گے کہ ہمارے آڈینس کو آج وہ کیا پیغام دیتے ہیں. پیٹر سے جانیں گے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے ہمارے آڈینس کے لیے کیا پیغام ہے. تو میرا آپ سب پیرنٹس کو, ماں باپ کو اور بڑے بہنوں بھائیوں کو یہی پیغام ہے کہ جو بھی یہ سن رہے یا دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کی اس راہ پہ تربیت کرنی جس راہ پہ اس کو جانا ہے, تاکہ جب وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اس راہ سے نہیں مڑے. کیونکہ ایک آدم جس نے نافرمانی کی, اس کے گناہ کی وجہ سے ہم سب میں گندگی پھیل گئی. ایک ایسا فرما بردار پھر اٹھا جس نے ہماری خلاصی, ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات دی. اور وہ یسوع مسیح ایسا فرما بردار رہا ہے کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. آج ہمیں اپنا مزاج, اپنے بچوں کا مزاج مسیح یسوع جیسا بنانا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اگر ہمارا مزاج یسوع مسیح جیسا ہے تو ہمارے بچے, ہماری قوم, ہماری نسل, ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں, تبھی ہماری قوم کامیاب ہو سکتی ہے جب ہم اپنے بچوں کو, اپنی نوجوان نسل کو خدا کے تابع کرتے ہیں. جی بالکل, بڑا خوبصورت پیغام ہماری نوجوان نسل کے لیے. یسوع مسیح کی مانند بنے کیونکہ وہ فرما بردار رہا یہاں تک کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. آپ بھی فرما بردار بنیں اور مسیح کے نام کو جلال دیں. ابھی ہم جانیں گے ثاقب سے کہ آج کے موضوع کے حوالے سے وہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے. آج کل جو ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا بگاڑ جو ہے وہ جو نیا رجحان شروع ہے بیٹیاں. پہلے ہم سنتے تھے کہ جی بیٹے نافرمان ہوتے ہیں, لیکن آج کل جیسے جیسے وقت جو ہے جتنا ماڈرن ہوتا جا رہا ہے, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس نافرمانی کے چنگل میں آ رہی ہیں. وہ فرمانبرداری کے راستے پہ نہیں چل رہی. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیٹیوں کی خاص طور پر ان کی تربیت جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقہ سے کرنی ہے. بیٹوں کی تو کرتے ہی رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں, لیکن بیٹیاں جو ہے وہ آگے گھروں میں جاتی ہیں, سسرال میں جاتی ہیں, ڈیولپمنٹ کا کام کرتی ہیں. تو ہمیں خاص طور پر جو ہے وہ بیٹیوں کو گائیڈ کرنا چاہیے فرمانبرداری کے حوالہ سے, کیونکہ معاشرے جو ہے وہ تبھی ترقی کرتے ہیں, خاندان تبھی ترقی کرتے ہیں جب جو ہے وہ سب مل کر ایک ساتھ رہتے ہیں, فرمانبردار ہوتے ہیں. فرمانبرداری جو ہے وہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو ہمیں جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی دینی چاہیے. پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بچوں کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہیں, تاکہ اگر ہم بچوں کو فرمانبرداری کے زمرہ میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ان کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ فرمانبرداری کا جو سب سے بڑا آغاز ہے وہ اپنی فیملی سے, اپنے خاندان سے کریں. پھر یہ آہستہ آہستہ بڑھتا سوسائٹی تک جائے گا, جس سے معاشرے ترقی کریں گے, خاندان ترقی کریں گے, ملک ترقی کریں گے. بہت ہی خوبصورت پیغام نوجوانوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے, یوتھ کے لیے ہمارے مہمانوں نے دیا. اسی طرح آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ. اپنے میزبان شاہد سندھو کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے PMI ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل. جھکنا نہیں تجھے, رکنا نہیں تجھے, چھونا ہے آسمان.